अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे से बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं सियासत के हवाले से। एक तरफ देखा कि फ़र्द जुर्म जो है आयद हो गया कोई 80 लोगों पर PTI के मई 9 के हवाले से, और दिलचस्प बात थी कि इमरान खान की बहन ने ये कहा, लीमा खान ने, कि अच्छी बात है कर दिए फाइनली फ़र्द जुर्म आयद, ताकि फिर कम अज़ कम जो एविडेंस है वो सामने लाए हैं। जो एविडेंस जो नहीं है तो बात आगे तो बढ़े। और उस फ़र्द जुर्म में हमने देखा कि काफ़ी लोगों को उन जो PTI के पॉलिटिशियंस हैं बिलशमूल इमरान खान के, उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। और एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये कि इमरान खान साहब ने रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दी, और उसमें उन्होंने कहा कि जी उमर अयूब भी होंगे उसमें, और असद कैसर भी होंगे, और ये लोग होंगे जो बातचीत करेंगे। किससे बातचीत करेंगे? हुकूमत से कहा बातचीत करेंगे। आज उनकी जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कहा कि जी ये जो कमेटी है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी, तो फिर वही तजाद, वही कन्फ्यूजन, लेकिन कमेटी बहरहाल तश्कील दे दी। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी 13 तारीख को यानी सोग मनाया जाएगा KP में, जो कि उनके कहने के मुताबिक डी चौक में लोग जो शहीद हुए PTI के जो वर्कर्स थे, और उन्होंने कहा कि तमाम लीडरशिप पहुंचेगी वहाँ। और फिर ये कहा कि जो डायलॉग होगा वो 2 इश्यूज पर होगा। एक तो ये कि जो लोग हैं जो पाबंद सलासिल हैं और जो बेगुनाह, उनको निकाला जाए, उनको बाहर निकाला जाए, और साथ ये कि कमीशन बने मई 9 पर और नवंबर 26 पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये नहीं होगा 16 तक तो फिर वो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। याद रहे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इमरान खान साहब ने पहले भी शुरू की थी, जिसमें से कुछ निकला विकला नहीं था, बस वो कहा कि बिल ना पे करें, वो भी उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है, और हुकूमत के साथ जो अफवाज पाकिस्तान है, उन्होंने कल एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया। फिर से वही मैसेज जो बार बार आ रहा है कि जी आप हुकूमत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो नवंबर 26 के बाद प्रोपेगेंडा है उसको आप रोक के ख़त्म करें, उनको पकड़ें जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और सज़ा दें उनको। और सवाल तो एक ही है, नवंबर 26 को क्या हुआ? डी चौक पे लोग मारे गए, और आपने देखा रिपोर्टर्स गए हैं, कुछ रिपोर्टर्स जिन्होंने तस्वीर भी ली हैं, और जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स है उससे भी कहा कि भाई गोली चली है। और हम देख रहे हैं गौहर साहब जो हैं PTI के लोग हैं, वो कह रहे हैं जी हमने देखा है, हम गए। शायद खाकान अब्बास साहब, उन्होंने भी कहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, कोई लोग नहीं मारे गए। जो मारे गए, वज़ारत दाखिला की तरफ से पूरा जो स्टेटमेंट आई 6 सफ़े की, उन्होंने कहा कि जी कि वो लोग मारे गए जिनको गोली लगी PTI के जो लोग आए थे अपने साथ, वो लाए थे गार्ड्स, उन्होंने गोलियां चलाई। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, ये एक चीज़ है जिसके इर्द सोशल मीडिया पे हुकूमत प्रेशर फील कर रही है, रियासत कह रही है हमारे ख़िलाफ़ ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, और PTI वाले और जो बहुत से रिपोर्टर्स हैं वो बड़ी क्लियरली इसी पोजीशन पर खड़े हैं कि जी नहीं, लोग मारे गए। तो बहरहाल क्या होगा, ये जो कमेटी बनी और इस कमेटी से क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? हमारे साथ नाजरीन फवाद चौधरी, सीनियर पॉलिटिशियन, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, PTI के लीडर है, इमरान खान के बहुत दोस्त हैं। अब PTI में कितना है कितना नहीं, वो तो इनसे बात कर लेते हैं। फवाद, वेलकम टू द शो। शक्ल से आप बड़े परेशान लग रहे हैं, कल आप अपने दोस्त को मिले इतनी देर से, इतना बड़ा अच्छा, तो अच्छा ये भी बात है। अब क्या मैं बताऊं लोगों को क्या मैस है क्रिएट, बट बहरहाल तो एनीवे पीपल विल वॉच द शो के पता नहीं कौन सी मैस है जिसके बारे में फवाद बताएगा। जहां पे आप होंगे इतनी मैस तो होगी। बिल्कुल ठीक है, जहां होंगी तो वहां कुछ तसलसल जरूर होगा, सवाल जवाब उठेंगे। फवाद, फिर अब आप मुझे बताएं कि ये जो 2-3 चीजें हैं, जो कमेटी भी बनी है, वो 13 तारीख का कहा के सोग मनाया जाए, और फिर डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये क्या स्ट्रेटजी है? कोई स्ट्रेटजी है? देखिए नसीम, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि देखिए आपने कोई इदारा नहीं छोड़ा,
کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے اوپر لوگوں کے پاس پروٹیسٹ کے علاوہ آپ مجھے بتائیں آپشن کیا ہے. لوگ کیا آپشن ہوتی ہے؟ آپ کے کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز ہوتے ہیں دنیا میں. ہمارے ہاں الیکشن ایک یہ سب سے بڑا ڈسپیوٹ طے کرتا ہے کہ کس نے حکومت بنانی ہے. 8 تاریخ کو لوگوں نے فیصلہ دیا, آپ نے 9 کو بدل دیا. اس کے بعد آپ کی جو کہ 9 مئی میں ملزم ہیں نہیں ہیں کیا ہے, وہ آپ عدالتوں میں جاتے ہیں. آپ دیکھیے اینٹی ٹیررزم کے جن ججز نے تھوڑا سا بھی قانون پہ عمل کیا, آپ ان کے گھر والوں کو اٹھا تک کے لے کے گئے. مثلا جو سرگودا کے جج نے رپورٹ جمع کروائی, پھر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک گھیبا صاحب کے ساتھ ہوا, پھر لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز, ان کی 2 سال پرانا کیس ان کی بیٹی کا جو ہے وہ کھول کے ان کو بلیک میل شروع کر دیا گیا. 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے تو خط ہی لکھ دیا. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے سپریم کورٹ ہی ختم کر دی, سو آپ نے عدالت جوڈیشری ختم کر دی. سپریم کو کیا ہوتا 2 کورٹ بنا دیا, تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ختم کر دی نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آپ نے ای سی پی ختم کر دیا, آپ نے اسپیکر کا آفس ختم کر دیا, آپ نے چیئرمین سینٹ کا آفس ختم کر دیا. مطلب جو اس کی اہمیت اور امپورٹنس ہے وہ ختم ہوگی نا. ہمیں پتا ہے آج صادق صاحب کو آپ اگر آپ کہیں کہ وہ کیا کریں گے دنیا میں, تو آپ دیکھیں نا جو آپ کی یہی آپ کے اختلافات میں جو پارلیمنٹری پاورز ہیں ان میں اسپیکر کو تو بڑا اوپر دیکھا جاتا ہے. جب انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے تھے پارلیمان میں جا کے تو انہوں نے کہا تھا میں تو ہاں, تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. یہ پارلیمنٹ کی تو کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں نہ رہ گئی, یہی تو پرابلم ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس پھر پروٹیسٹ, آپ نے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو اتنا دیوار سے لگا دیا ہے کہ سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے. ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں, اور اگر آپ کاؤنٹ کریں تو لاکھوں لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈز ہوئی ہیں. دیٹ ول میکس کروڑز آف پیپل ان پاکستان جن کو آپ نے دیوار سے لگا دیا. اگر آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں گے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ لاکھوں چھاپے پڑے ہیں تو فیملیز کاؤنٹ کریں گے تو آپ کروڑوں ہو جائیں گے. لاکھوں چھاپے پڑے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے سوسائٹی میں وہ سو اپرنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ جو یہ لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں, پھر آپ خود دیکھتے ہیں باہر نکل ہی نہیں پا رہے. مطلب ابھی جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں پاکستان میں ٹاپ پوزیشنز کے اوپر, وہ اوورسیز جا ہی نہیں پا رہے. وہ چھپ کے جاتے ہیں, برقعے پہن کے جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. برے حال ہیں. اتنا آپ نے سوسائٹی کو ولیٹائل کر دیا ہے. کئی ہیں جو ولیٹائل آپ نے سوسائٹی کو اتنا کر دیا ہے کہ اس کے اندر ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے. یہ جو کیا ہے, میں تو اس پہ اب آ جائیں اس سیاق و سباق جو آپ بیان کریں, اس میں یہ جو 5 ممبر جو 3 سٹیپس ہیں. جی, پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب سے تو کل بڑے مہینوں بعد ملاقات ہوئی, تو وہ تو میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ ہی از ناؤ 5 years younger. انہوں نے چونکہ باہر ان کو ٹائم نہیں مل رہا تھا ایکسرسائز وغیرہ کا, اندر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ انسپائر ہو کے آئے ہیں؟ میں ہمیشہ انسپائر ہوں ان سے. ایکسرسائز کے اوپر اور جو دوسری کچھ چیزیں ہیں اس پہ میں اتنا انسپائر نہیں ہوں. تو وہ تو مجھے کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ تو انتھوزیسٹک ہے, ہی وانٹس ٹو پلے ٹل دا لاسٹ بال. وہ تو نہیں اس میں پیچھے ہٹیں گے. اب جو کل انہوں نے کیا یہی ہے کہ ایک اور اپرچونٹی کریٹ کی ہے. 5 ممبر کمیٹی جس میں پہلی بار جو عمر ایوب ہیں جو جہاندیدہ سیاستدان ہیں, اسد کیسر جہاندیدہ سیاستدان ہیں, علی امین گنڈا پور جو کہ چیف منسٹر ہیں اور پولیٹیشین ہیں, حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ پارشلی, وہ بھی جو ہے حامد رضا پارشلی اور سلمان چلے وہ جو کہ بیٹھے ہوئے تھے, تو 5 لوگ جو ہیں یہ ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کو میرٹ پہ نہیں لیا کیونکہ نہیں لگا, سیکرٹری جنرل تھے نا, تو ٹھیک ہے ان کو ڈال دیا. 5 لوگ ہو گئے. آپ تھے وہاں جب یہ فیصلہ؟ جی میں تھا. اور 5 لوگوں کی اب یہ کمیٹی بن گئی ہے. عمر ایوب صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اب اس کے 2 پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے ڈسکشن کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کمیشن بنائیں 26 نومبر کو, یہاں پہ 24 نومبر کو جو کچھ ہوا اور 9 مئی کو کچھ ہوا. اینڈ ٹو بی فیئر ود, اگر میں محسن نقوی صاحب کو ایڈوائز کر رہا ہوں یا وہ بات سنیں, انہیں یہ کمیشن بنا دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ورنہ یہ کل گلے پڑے گا. بات چیت وہ محسن نقوی صاحب سے ہی کر رہے ہیں. جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کی انگیجمنٹ تو محسن نقوی صاحب سے. اب ٹھیک ہے, محسن نقوی, ہاں ہم دیکھیں نا, محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں تو ان سے بات کریں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو اور بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو, ناٹ کوئی ان کے خلاف بات میں نہیں کر رہا, بٹ آئی وڈ ایکچولی وانٹ ہم کہ وہ کمیشن کی حمایت کر دیں
اور یہ کمیشن بنا دے سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے اندر, تاکہ کل کو یہ چیزیں پھر جو ہے وہ نہ اٹھیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج علیمہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے, اور انفیکٹ انہوں نے شاید پریسر کی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو, تو پھر یہ پھر سے کیوں ایک کنفیوژن؟ کل ہم سن رہے تھے گورنمنٹ سے, آج اسٹیبلشمنٹ سے. آپ تو وہاں موجود تھے. نہیں انہوں نے تو حکومت ہی کہا. اچھا یہ اور بھی لوگ ہیں ان کو شامل کیا جا عمران خان صاحب نے ٹائم تو دیا 7 دنوں کا. 7 دنوں میں بات چیت تو شروع کریں نا, بات چیت شروع کریں پھر آگے ہو جائے گا. اچھا تو یہ کیا آگے مطلب انہوں نے, اچھا سول ڈس اوبیڈینس پہ آ جائیں. نہیں اگر بات چیت ہوتی مثلاً ہو جائے تو بہت اچھا, سارا پاکستان چاہتا ہے بات چیت ہو جائے. اگر بات چیت نہیں ہوتی تو سول ڈس اوبیڈینس, از دیٹ دا لاسٹ کارڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ؟ دیکھیں کارڈز تو سارے عمران خان کے پاس کہا نا یہ بار بار بات ہوئی ہے جی آئی ہیو اے کارڈ میں استعمال. کارڈ ان کے پاس بدلتے رہیں گے, روز آئیں گے. جو تاش کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کہاں اپنا لاسٹ کارڈ نکالتے ہیں. سو ابھی لاسٹ کارڈ جو ہے وہ تو چلتے رہیں گے. ابھی تو بڑی چیزیں ہیں, ابھی تو دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ساؤتھ ایشیا کی ٹیم کیا بناتے ہیں. آئی تھنک پرسنلی وہ سیکنڈری بات ہے, بات تو اندر کی ہے نا, کہ اندر آپ کیا کریں گے, یعنی کہ لیکن ریالٹی ہے نا, جس طرح پاکستان میں فوج ایک ریالٹی ہے پولیٹیکل سسٹم میں, اس طرح سے امریکن انفلوئنس بھی ایک ریالٹی ہے, سعودی انفلوئنس بھی ایک ریالٹی ہے. بحیثیت پی ٹی آئی آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ٹرمپ سے, جب آپ لوگ بات کرتے ہیں بار بار کہ جی لیٹس سی واٹ ٹرمپ ڈز, واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ وی آر ایکسپیکٹنگ ہم کہ جو بائیڈن نے جو رانگ کیا ہے اس کو رائٹ کرے گا. جو بائیڈن نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو گرانے میں جس قسم کا رول ادا کیا ہے, ٹرمپ شوڈ میک اٹ رائٹ. اور تو وہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب نے کہا تو یہ تو غلط ہے, مجھے پتہ چلا کہ اس میں تو امریکنوں کا قصور ہی نہیں, اصل قصور ادھر جنرل باجوہ کا. انہوں نے کہا ہے تو امریکنوں سے تو وہ ملے ہیں, آپ کو پتہ ہے. دیکھیں یہ تو نیٹی گریٹی ہے نا. فیکٹ از آپ سے زیادہ آپ سے یہ بات کرنی تو سورج کو جو ہے نا چراغ دکھانے والی بات ہے, جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ ان لوگوں میں شامل تھیں جب رشیا گئے تھے عمران خان, اور آپ کو بلایا تھا, پرائم منسٹر تھے انہوں نے, اور سب نے کہا تھا کہ جانا چاہیے, جائیں. اور اس کے بعد کے ایونٹس کے اوپر بھی آپ سے زیادہ نظر کس کی ہے. سو دیکھیں امریکن انفلوئنس ایک ریالٹی ہے پاکستان میں. So let's see ابھی کہ ان کی ساؤتھ ایشیا کی ٹیم کیا بنتی ہے. اچھا آپ کا خیال ہے کہ وہاں سے کوئی انفلوئنس آئے گا؟ اور دیکھیں نا الٹیمیٹلی آپ بھی جانتے ہیں یہ تمام معاملات کہ جب ایک آپ کے پرسن کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر آپ چاہے امریکہ ہو چاہے کچھ ہو, دیٹ بیکم سیکنڈری. سو مائی کوشچن از کہ عمران خان صاحب اور انسٹیٹیوشن اور آرمی اور جنرل عاصم, it's not about a person also. I think it's more about American policy towards Taliban government in Afghanistan also. کہ آج پاکستان کی حکومت نے جیسے صادق صاحب کو لگایا ہے, تو یہ دیکھیے نا یہ بڑی ایکسلنس, تو یہ ایک بہت بڑا ڈپارچر ہے نا جو پچھلے چند مہینوں میں جو نیریٹو چل رہا تھا اس سے. صادق کو لگانے کا مطلب تو انگیجمنٹ کے آدمی ہے. سو اب ناؤ اس سے دیکھتے ہیں کہ آگے اگر ظلم خلیلزاد آتے ہیں تو وہ کیا کریں گے, اور جو بھی جس کو بھی لگاتے ہیں. پاکستان کے لیے کتنا یہ زہریلی بات ہے کہ اگر ہماری افغانستان سے تعلقات اچھے نہ ہوں. دیکھیں نا میرے خیال ہے ہر ملک سے زیادہ عمران خان تو یہی کہہ کے تھک گئے ہیں نا. عمران خان تو یہی کہہ رہے تھے, اور یہی پالیسی تھی آپ نے طالبان کے ساتھ جب ہمارے اچھے تعلقات تھے وہ خراب کر لیے. لے کے آئے ٹی ٹی پی کو, کوئی نہیں لے کے آیا, لے کے کوئی نہیں آیا تھا, بات چیت ہو رہی تھی. یہ فرسٹ ہینڈ بات بتا رہی ہوں میں, ایسے نہیں بتا. نہیں لے کے نہیں آئے تھے بات چیت. میں تو ساری میں تو شامل تھا اس میں. ہی واز ناٹ رننگ دا پالیسی, اٹ واز انسٹیٹیوشنل تھنگ. اور عمران خان کی پوری اس پہ آشیرواد تھی, اور بالکل ہم صحیح بات کر رہے تھے, سیٹل کر رہے تھے. انگیجمنٹ ہونی چاہیے, بٹ ہم طالبان سے سیٹل کر رہے تھے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ اس کے اوپر تو ایک پورا پروگرام چاہیے. لیکن بہرحال فی الحال دیکھیں میرے خیال میں, دیکھیں گورنمنٹ میں اگر میں گورنمنٹ میں ہوں تو میری تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ملک جو ہے وہ نارملائز ہو, روز ایک نیا بھانڈنا کھل جائے جس کے اوپر میں ساری ہو جائیں. لیکن یہ کہنا کہ اگر 16 تک یہ چیزیں ریزالو نہیں ہوتی پھر میں سول ڈس اوبیڈینس, کیا مطلب؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہی بات بڑھے گی نا. پھر اگر آپ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پالیٹکس اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو کوئی راستہ ہی نہیں دیں, ان کو سانس لینے کی جگہ ہی نہیں دیں گے, وہ کیا کریں گے؟
بلی کو بھی آپ جو ہے وہ کونے سے لگائیں گے واقعی جھپٹ پڑے گی نا. تو اب سوال ان کا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اب عمران خان کو پچھلے مہینے میں لائٹ ان کی بند کر دی گئی, 5 دن ان کو جو ہے وہ ڈیتھ سیل میں ان کو بند کیا گیا, جو قتل کے ملزم ہیں وہ بھی باہر نکل سکتے ہیں. وہ ان حالات میں مجھے آپ بتائیے اتنی تلخیاں پیدا آپ کریں گی تو تلخی باتیں ہوں گی نا. تو حکومت جو آج ہے, لوگ چھوٹ گئے, شکر ہے جن کو کل پکڑا تھا. ہاں یہ تو چلے, یہ بھی ڈرانے والی بات. آپ دیکھیں عدالتوں کا کوئی احترام نہیں رہا کہ ادھر اپنا جو ہے وہ جو نچلی کورٹ میں بلاتی ہے آپ کو کیس سننے کے لیے, کیس سن کے باہر نکلے پولیس نے پکڑ لیا. مجھے بتائیں سول ڈس اوبیڈینس, وہ تو خیر آپ نے اور شیرین مزاج نے ایکسپیرینس کیا, اندر جاؤ تو باہر آؤ تو بھاگو تو یہ کرو. مجھے بتائیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو تھریٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اگر آتی ہے, اناؤنسمنٹ آتی ہے, فواد جو عمران خان صاحب نے کیا تھا جب پچھلی دفعہ سول ڈس اوبیڈینس میں, that hardly amounts to anything. وہ 2014 تھا, اب 2024 ہے. 2014 میں سول ڈس اوبیڈینس تھوڑا ایکسپلین کر دیں لوگوں کو کیا ایکسپیکٹ کریں. سول ڈس اوبیڈینس کی کئی قسمیں ہیں. دیکھیں آپ نے گاندھی جی نے 1920 میں جو سول ڈس اوبیڈینس شروع کی تھی اس کے اپنے ڈائنامکس تھے. اس نے نیچے جو ہے برٹش امپائر کو نیچے لگا لیا تھا. سو دیکھیں یہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے اس کے بہت پہلو ہیں. اس میں ٹیکسز کی جو ریفیوزل ہے, اس میں جو بلوں کی ریفیوزل ہے, اس میں جو ریمیٹنسز شامل ہیں. بٹ ہم کیوں اس نہج پہ معاملات لے جا رہے ہیں؟ کیا حکومت کا, ہم کہیں گے کہ جو ریمیٹنسز ہیں اس کو بھی ختم کریں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو اس کی کئی جہتیں ہیں نا, کئی پرت ہے. آپ سوال یہ ہے, یہ تو اسپیسیفکس ہے نا. ایشو یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ٹرموائل ہم نے بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے, یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. میں نے, آپ نے یا پی ٹی آئی نے نہیں کرنا. مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ پی ٹی آئی میں, یعنی آپ ان کی کسی کور کمیٹی وغیرہ کا حصہ؟ نہیں, میں کور کمیٹی میں نہیں. لیکن آپ ان کے ممبر ہیں؟ میں ان کے ساتھ ہوں, عمران خان کے پولیٹیکل ویژن کے ساتھ ہوں. اینڈ آئی ریئلی وانٹ عمران خان ٹو میک دس, یہ جو بیٹل ہے وہ جیتے, پھر آگے دیکھیں. اچھا, اور آپ پارٹی کو فارملی جوائن کرنے کا کوئی سوچ رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے چھوڑی نہیں, ہم تو ہے پارٹی. نہیں مطلب کہ آپ کو آفس کا بھی کوئی ایشو نہیں, بس آپ ایسے ہی چل رہا ہے کام. چلیں جی, دیکھتے ہیں, آپ سے بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ پروگرام. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تو ابھی ایک ہی سٹیپ یہ لیا گیا ہے جو 26 نومبر کے حوالے سے, کہ جی انہوں نے ایک بنائی ہے, جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے انویسٹیگیشن کی, کہ پتہ چلے کہ ریاست اور حکومت کے خلاف کس نے پروپیگنڈا کیا ہے. کل جو اعلامیہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں, اس میں بھی کافی حد تک اس پر فوکس تھا کہ ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ملک کے خلاف ہو رہا ہے, اس پر اس کے خلاف اقدامات لیے جانے چاہیے. چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن آن لیگل افیئرز بیرسٹر عقیل ملک. Welcome to the show. Thank you. Always pleasure to have you on the show. اور جے یو آئی کے اسلم غوری صاحب ہیں, جے یو آئی کے اسپوکس پرسن, اور غوری صاحب تمام اہم جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں مولانا صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ غوری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ بتائیے گا عقیل, آپ سے شروع کرتے ہیں کہ جو حکومت obviously knows جو پی ٹی آئی نے آفر کی ہے, ٹاکسی کمیٹی بنائی ہے, تو ابھی آج بات چیت تو رہی ہوگی دن میں اس پہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم زہرا صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں اللہ اللہ کر کے یہ کفر ٹوٹا, اور الحمدللہ اس پارٹی کو تھوڑی سی جو ہے انٹروسپیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سینٹی پریویل کی ہے, اور انہوں نے یہ کمیٹی تشکیل دی ہے. کیونکہ ہم تو روز اول سے بات چیت, ڈائلاگ, ڈسکشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور ایک ڈسکورس ہونا چاہیے, پولیٹیکل ڈسکورس چیزوں پہ. تو یہی طریقہ ہے, سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہی نکلتا ہے, اور وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی بات چیت ہو سکتی ہے. آج کوئی جواب تو نہیں آیا؟ دیکھیں جواب آ جائے گا, لیکن ہم اس پہ بھی تھوڑا مائنڈ فل ہیں کہ کیا یہ کمیٹی جو ہے وہ واقعتاً, پہلے تو کہا جاتا تھا ان سے کیا بات کریں, ان کی کیا اوقات ہے یا ان کی کیا مجال ہے, اور سیاسی جماعتوں سے تو ہم نے بات نہیں کرنی, ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یو ٹرن کب لیں گے,
کہ یہ اب آپ یو ٹرن کے انتظار میں یا آپ رسپانس؟ نہیں، ہم رسپانس بالکل دیں گے ان کو، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. منڈے انشاءاللہ، منڈے تک وی ڈسکسنگ تھنگس، اور تمام اینگل سے تمام زاویوں سے چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں. اچھی خوشائن بات ہے. لیکن یہ اب اگر اس طرح کہہ دیں کہ یہ کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے اور سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے نہیں، تو پھر تو ہمارا وہی موقف ہے. دیکھیں نا، فواد چودھری تھے ہمارے ساتھ، he was present there، اور جب کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو بار بار کہا گیا حکومت سے بات کرنے کے لیے. بالکل، تو بالکل ہم ان سے بات کریں گے، ہم انگیج کریں گے. میں تو بلکہ آن ریکارڈ ہوں کہ نان سٹارٹر سے یہ شروع کرتے تھے کہ 180 سیٹیں ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا، ہماری حکومت کس نے گرائی، اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ تو خیر ڈسکشن کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے نسیم زہرا صاحبہ کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل پرزنرز کوئی ہیں تو ان کی لسٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں، حکومت کے ساتھ شیئر کریں. دیٹس اے گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ فار ڈسکشن. ڈاکٹر یاسمین راشد نیئرنگ 80 کینسر پیشنٹ، ویری مچ انوالوڈ ان جی ایچ کیو، سوری کور کمانڈر والے حملے میں وہ تھی. بالکل، مئی 9 کے کیسز میں ریپیٹڈلی سیئنگ کہ اٹیک مت کرو، توڑ پھوڑ نہ کرو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پھر بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کو بیل بھی ملتی ہے، لیکن I've been in the court and seen myself کہ عجب عجب کیسز. اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر پی ٹی آئی کی نالائقی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی تمام جو ایف آئی آرز کٹے ہیں ان کے خلاف، بالکل ایکوزیشنز تو یہ بھی ہیں کہ 26 کو جو ہے حکومت نے بہت زیادہ شہادتیں اللیجڈلی کی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی نہ کسی پہ پرچہ کٹایا، نہ پرچہ کٹانے تو دور کی بات. نسیم زہرا صاحبہ، کسی تھانے میں درخواست بھی نہیں ہے. یہاں کے تھانے میں نہ دیں، بے شک کے پی میں دے دیں کہ یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ ناٹ ایٹ آل. لیکن یہ کہ 1 کروڑ روپیہ جو ہیں وہ بشرا بی بی بانٹ رہی ہیں، کس حیثیت میں بانٹ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں تو چھوڑ کے نہیں گئی، مجھے یہ لوگ سارے چھوڑ کے چلے گئے، I was the last person standing. تو چھوڑے نا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مارے گئے. اب ہم کیا کہیں، آپ کو معلوم ہے کہ چاہے حامد میر ہیں، چاہے منیزیں ہیں، چاہے متین، یہ جو رپورٹرز آن دا اسپاٹ تھے جو نہیں، میں نے بھی یہ کہا، میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اگر بات کر رہے ہیں اور لسٹ انہوں نے جاری کی ہے within the territorial limitations اور jurisdiction of ڈی چوک، وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. یہ کٹی پہاڑی کے مقام پہ، برہما باتر کے مقام پہ، بیکاز دین ایونچولی آفٹر دیٹ 26 کو تو میں گیا ہوں اہلکاروں کو وہاں پہ پی ایف ہاسپٹل میں دیکھنے، جن کے اوپر فائرنگ انہوں نے کی، جو زخمی تھے، جو مضروب تھے. اب یہی بات ہے یہ تو پتہ ہے کہ وہاں تصادم ہے. اچھا دیکھیں نا، مثلا جو 3 ایف سی، اب میں اس پہ نہیں جانا چاہتی، یہ تو معاملات اب اس کو دیکھیں گے، there will be inquiries etc. بٹ جو ایف سی کے جو 3 شہید ہوئے، جو کہ دل پھٹتا ہے، کسی کے بچے تھے. میں چاہوں گی کہ اسلم غوری صاحب آپ سے یہ پوچھیں کہ جو کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ کہا کہ جی ہم ایک میٹنگ کریں گے جہاں کے تعزیت کے لیے جو لوگ مارے گئے ہیں، انہوں نے کہا اور پارٹیز کو بھی دعوت دیں گے پشاور میں. تو جے یو آئی نے کوئی اس پہ کوئی ڈسکشن کی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے جی کہ جائیں گے یا آپ لوگ نہیں جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک تو انہوں نے اس سلسلے میں کوئی آگاہ نہیں کیا ہے، اور جب وہ ہمیں آگاہ کریں گے تو پھر ہم اپنا فیصلہ اس پہ کریں گے کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی سلسلے باضابطہ اطلاع نہیں ہے ان کی طرف سے. دوسری بات، میں آپ سے بات بہت اچھی آپ نے کی، اتنی دیر میرے بھائی عقیل بات کر رہے تھے. ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا مذاکرات کا. عقیل بھائی، اگر آپ مذاکرات واقع سنجیدہ ہیں ان سے کرنے کے لیے تو پھر ان پہ کرٹیسائز نہ کریں، پھر آپ مذاکرات کا ماحول بنائیں، پھر مذاکرات کی طرف لے جائیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہے، امن و امان کی صورتحال 2-3 صوبوں میں بہت خراب ہے، تو دوسری طرف اگر ہم یہ لڑائی کنٹینیو جاری و ساری رکھیں گے، پوری قوم اس میں ٹینشن میں آتی ہے. رات کو ٹی وی چینلوں پہ جو کچھ دیکھتے ہیں لوگ، پوری قوم، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کچھ لوگ محفوظ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ اتنا لگے، اتنا یہ ہو گیا. تو اس چیزوں سے ہمیں، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ماحول ایسا پیدا کرے کہ عوام سکون اور آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اور ایسے لوگوں کو انگیج کریں. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اب انگیج کرنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ماحول بھی بنائے. اس سے دیکھیں، پہلے آپ لوگوں نے 2 دن پہلے محفل کمیٹی بنائی تھی، 22 کو شاید بنائی ہے، 21 کو بنائی تھی، لیکن وہ نہیں بات چلی. اگر ہم پہلے دن ہی انگیج کر لیتے ان کو تو میرا خیال گنڈاپور صاحب جو شور مچا رہے تھے وہ نہ مچتا، اور ریئیکشن میں آپ لوگ بھی یہ سب کچھ نہ کرتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے.
बड़े बड़े मामला मुज़ाकरा से हल होते हैं। अगर कोई कहता है मेरी सीटें चोरी होगी, मैं फॉर्म 47 के तहत नहीं है, तो मुझसे पूछे मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक सीट के नंबर दे सकता हूँ, मैं बताऊंगा आपको मैंने कितने वोट लिए, वहाँ क्या सूरत हाल थी। तो ये इस तरह तो हर बंदे के साथ पिछले पूछा, खुद मुस्लिम लीग नून जो है वो गिला करेगी उसके साथ क्या हुआ है, पीपल्स पार्टी क्या पंजाब में दूसरों पे गिला कर रही है। तो सब बातें हो सकती है, लेकिन अगर बैठ के हम हल करें। और इस तरह से जो पीटीआई का रवैया है, हमने उसके लिए हमेशा कहा है कि आप गलत कर रहे हैं, और मौलाना साहब ने कहा एक दफा तो हमने रुकवाया भी इस काम को, लेकिन चूंकि इस दफा ना हुकूमत ने हमसे रब्ता किया, ना पीटीआई ने रब्ता किया, तो इसलिए भी हम खामोश रहे। तो मैं यही अर्ज करना चाहूंगा कि हमें मुल्क के हालात को देखते हुए अपने फैसले करने चाहिए। हुकूमत खास करके, हुकूमत के मामला ठंडे होते हैं, हुकूमत जंगी बुनियादों पे नहीं काम करती, इस तरह डंडे लेके और बंदूकें लेके। और मैं समझता हूँ कि इसको हम चाहते तो इससे बेहतर तरीके से हल कर सकते थे जो कुछ 26 को हुआ। बेशक, और रद्द अमल की बजाय सोच विचार की बुनियाद पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छी बात है जो हम सुन रहे हैं बैरिस्टर अकील से कि बातचीत करेंगे और मंडे तक जवाब देंगे। एक तो जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है कि ये गवर्नमेंट जाएगी और एक और आएगी, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दूसरा जो मामला है वो ये जो कमेटी की बात की जा रही है, याद रहे नाज़रीन कि मई में 2022 में जब ये तय हो रहा था कि जी फिर इलेक्शंस होंगे, तो इसहाक डार साहब ने लीड किया था हुकूमत की तरफ से, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो सुख पाबंद सलासिल हैं, दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और बात बहुत आगे तक चली गई थी। इस हद तक आगे चली गई थी कि कोई इलेक्शंस की डेट की भी बात हो रही थी। डार साहब ने कहा बजट पास करके तो फिर करेंगे अगस्त में, और शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह इन्होंने जॉइंट प्रेशर भी दिया, तो बड़ा कुछ पॉजिटिव था। उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी फौरन करें डिसॉल्व, तो वो तो नहीं हो सकता था, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि ये बात आगे की तरफ बढ़े और यानी कि एक्चुअली बातचीत शुरू हो। आपकी व्हाट यू सेइंग इज़ वेरी इनकरेजिंग। तो मुझे ये बताएं कि ये अब बगैर किसी शर्त वर्त के शुरू कर देंगे मंडे को, कहाँ तक बात हुई है अभी जो आप कह रहे हैं ना? देखिए अभी डिस्कशंस जो हैं नेशन स्टेज पे हैं, और बिल्कुल क्योंकि फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स मेडन स्पीच टू ऑल द वे अप टिल नाउ हम तो यही बात करते रहे हैं कि आपके साथ हम एंगेज करना चाहते हैं। कोई आपके अगर रिजर्वेशंस हैं, कोई इश्यूज हैं, आप वो कमेटी के सामने रखें। वो कमेटी भी आपको, जिस तरह स्पेशल कमेटी अभी असलम गौरी साहब ने कहा, तो बिल्कुल इनकी पार्टी के लोग, असद कैसर साहब थे, दीगर जो हमारी तरफ से लॉ मिनिस्टर साहब थे, हमारी तरफ से ख्वाजा साहब थे, हमारी तरफ से राना साहब थे, एंड लाइक यू नो ऑफ कोर्स देयर वाज लाइक अ होल कमेटी जो जिसने एंगेज किया, और वो एंगेज करने का मकसद ही ये था। और देखिए मैं समझता हूँ 2-3 एक मुलाकातें, 2 या 3 मुलाकातें हुई थी, और स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के अंदर ही, और उसमें एचएक ज़ई साहब, क्योंकि एक दफा याद होगा कि आपको उनको मैंडेट दिया था और फिर वापस ले लिया उनसे मैंडेट तो है उनके पास, नहीं वो फिर क्या कि फिर वापस ले लिया, हाँ ताइने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। तो उसके साथ हमारी एंगेजमेंट बिल्कुल हुई, लेकिन वो फिर आगे 24 से पहले, जी इससे बहुत पहले 26वीं आईनी तरमीम से पहले, तो उस पर लेकिन फिर कोई ऐसी, ये कुछ महीने पहले की बात है, लेकिन फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सका, बिकॉज वो हाफ हार्टेडली छोड़ के चले गए, और फिर बयानात आए एस्टैब्लिशमेंट से बात जो जैसे गौरी साहब ने तफसील में कहा कि हुकूमत पर लगता है ओनस इज ऑलवेज ऑन द गवर्नमेंट। जब पीटीआई थी तो हम उनको कहते थे कि आप कुट्टी ना करें, आप उनसे बात करें, दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत अपनी ये जो बात के जी ये इंतशार पसंद टोला है, ये वो उससे छोड़ के अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाह रही है तो नहीं बिल्कुल, और हम सिंसेयर हैं, वे सिंसेयर इन आवर टॉक्स, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक अच्छी बात है इन्होंने जो पॉलिटिकल प्रेजेंस की बात की, बिकॉज मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं लाइक आई सेड कि ये वहां से शुरू करें कि नॉन स्टार्टर ना हो, स्टार्टर हो, और कोई डिस्कशन को ओपन अप कर सकें। बिल्कुल, लेट्स सी। ये बताइए गौरी साहब कि बिलावल भुट्टो आए थे मिलने आपको, तो उसके हवाले से ये कहा जा रहा है बहुत कि जी बिलावल भुट्टो इसलिए एक्टिव हुए क्योंकि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जी अब पीपल्स पार्टी की बारी है प्राइम मिनिस्टरशिप की और कोई इंटरिम गवर्नमेंट, तो इसकी कोई आप लोगों को भी शुनीद है या ये बस हवाई बातें हैं? इस मौजूद पे तो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ बिल के ऊपर आप लोगों को इख्तलाफात पैदा हुए हैं, ये मैं पाकिस्तान में नहीं था, मुझे पता ही नहीं था ये क्या हुआ है, तो
مجھے خود اس پہ افسوس ہے. آپ کے ہمارے درمیان میں کراچی میں بلاول ہاؤس میں یہ ساری چیزیں معاملات طے ہوئے تھے اور پھر یہ کیا ہوا ہے تو میں اس کو چیک کرتا ہوں. آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں 3-4 دن کا اور میں اس کے دوران ٹھیک کرتا ہوں اس کے معاملات کو. میں نہیں چاہتا کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں فاصلے بڑھیں. میں اپنی پارٹی کو آپ کے قریب رکھنا چاہتا ہوں. یہ ان کے الفاظ تھے, اسی پرپز کے لیے آئے تھے. یہی پھر انہوں نے بات چیت کی جس پہ ہم نے اپنے سارے تحفظات ان کے سامنے رکھے اور پھر وہ اس کے بعد تشریف لے گئے. لیکن ان کے جانے کے 3-4 گھنٹے کے بعد رات کے 1-1:30 بجے انہوں نے جاری کر دیا. بل تو واپس آ گیا, پتہ نہیں کب آیا تھا لیکن اس وقت جاری کیا ان کے جانے کے 1-2 گھنٹے کے بعد. تو مجھے خود حیرانگی ہوئی کہ یہ بلاول صاحب کچھ کہہ رہے تھے اور وہاں کچھ ہو گیا. تو ہم تو خود اس پہ سمجھ لیں گے. میں بات جی باقی اس ٹائپ پہ کوئی بات نہیں ہوئی. باقی یہ چونکہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا کھچڑی پک رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ بات کرتی ہے شوشے خود ہی چھوڑے جاتے ہیں اور شوشے چھوڑ کے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے, کوئی اس طرح کی بات کا کسی طرف سے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ پھر ٹی وی چینلوں کو اور میڈیا کو اس طرف لگا کے اس کی بیک پہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. جی جب اس طرح کی خبر آتی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, شوشے ہوتے ہیں لیکن جب خبر آتی ہے تو پھر اس پہ بات تو کرنی ہوتی ہے. سو یو obviously heard all this now, interim set up and دیکھیں یہ صرف چیم گوئی ہیں اور اس سے زیادہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بالکل اسلم غوری صاحب کی بات کو میں تو سیکانڈ کروں گا کہ مولانا صاحب کی جو ووٹ تھی 26ویں آئینی ترمیم میں وہ اس سے مشروط تھی اور وہ ہم نے ان دا وی آورز آف دا مارننگ ہم نے وہ پاس کیا. جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی تو اس کے بعد صبح 5 بجے اسی ٹائم یہ مدارس کا بل آیا, اسی ٹائم ہم نے وہ پاس کیا اینڈ وہ پاس کیے بغیر ہم نے ایک قدم بھی پارلیمنٹ سے باہر نہیں رکھا. لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک لیجسلیٹو پروسیجر ہے, اس کو اڈاپٹ کرتے وہ جب صدر پاکستان کے پاس گیا, اور صدر پاکستان گو کہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے, وہ پاکستان کے ہوتے ہیں, تمام پارٹیز کے ہوتے ہیں, بٹ وی نو آف کورس ان کی افیلیشن پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے. انہوں نے جو اعتراضات لگا کے واپس بھیجا ہے ہم حکومتی لیول پہ دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں. نہیں تو یہ مطلب دیکھیں نا, یہ ان کے بغیر تو آپ کے پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کی حکومت نہیں ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے, یہ تو کل واپس آئے, تو کل اور آج کے درمیان ہم نے تو اپنا کام اور جاب پورا کر لیا. ہم نے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو کمپلیٹڈ آور ورک اینڈ آور جاب. یہ بالکل اسلم غوری صاحب سے پوچھ لیں کہ ہم نے تو اپنا کام بصیرت پارلیمان اور حکومت پتہ کر دیا. جی دیکھیں اعتراض جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب یہ رجسٹریشن جو ہے وہ صوبوں کی جو کا مینڈیٹ ہے, ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ہم آئی سی ٹی کی حد تک تو کر سکتے ہیں لیکن صوبوں کو وی کانٹ ایکچولی force them to do it. So I think اس کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ہمیں تو یعنی بل بھی پاس ہو گیا, ایسا بل جس کے محمل تھا ان دا کانٹیکسٹ جو کہ بات ابھی ہو رہی ہے. ہم آئے روز کئی لیجسلیشنز پاس کرتے ہیں, لیجسلیٹو بزنس ہوتا ہے, وہ کئی آئی سی ٹی کی حد تک ہوتا ہے, کئی ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کے حوالے سے جو کہ ہم صوبوں کو, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کو بھی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو آگے فردر سپورٹیو ریکوائرڈ لیجسلیشن وہ آپ پوری کریں. کلائمیٹ چینج کے اوپر دیکھ لیں, انوائرمنٹ کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی اس طرح دیکھیں, اس پہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تو بالکل وہ ایک صوبوں کا معاملہ ہے اور وہ رجسٹریشن بالکل ٹھیک. غوری صاحب یہ آپ لوگوں نے بھی نہیں اس وقت دیکھا جب بل پاس ہوا, وہ کہہ رہے ہیں تو صوبوں کا معاملہ ہے جو حقیقتاً تو درست ہے. بیرسٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پی اے ڈی ایم کی حکومت میں تھے, یہ اس دور میں بل تیار ہوا تھا اور ہم نے اور پی ڈی ایم کی پوری حکومت نے مل کے اس بل کو بنایا تھا. اور جب یہ بل پارلیمنٹ کے اندر گیا اور پیش ہو گیا پارلیمنٹ میں, تو پھر ہمیں یہ کہا گیا پرائم منسٹر صاحب نے بلا کے کہ کچھ ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاس نہ کرے ورنہ ہمیں پارٹ آف آئی ایم ایف سے دباؤ آئے گا. وہ موبائل انہوں نے خود مولانا صاحب کو دکھایا اور مولانا نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا. تو ہم نے کہا کہ اور ملکی حالات آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, ملک تباہی کے ٹھکانے پہ کھڑا ہوا ہے. ان حالات میں اگر کوئی ایسا اسٹیپ لیں گے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ آج نکل کر لیں گے, اگر ہم کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات کسی اور طرف سے آ جائیں گی. تو مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں کر لیں گے. یہ اس دور میں تیار ہوا تھا. اب میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بل جو ہے, یہ بل جے یو آئی کے نہیں ہے, حکومت کا بل ہے. حکومتی ٹیم نے ترتیب دیا ہے, حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں پیش ہوا, آپ کی وزارت قانون نے اس کو پیش کیا, ان کی ٹیم پوری ہے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم نے 5 گھنٹے اس پہ سرچنگ کی. پھر اس طرح جناب ہم
رائٹ صاحب بے شک اسٹیٹ کے ترمیم کی سوری 26ویں ترمیم کی بات ہی تو جاتی امراء بیٹھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اسٹیٹ میں بیٹھتے تو وہ تو 26ویں ترمیم پر مذاکرہ سب سے کر رہے تھے. تو پارٹی کے بھی ہے, یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے نہیں ہے؟ اسی طرح وہاں جاتی امراء میری بات پوری کر لیجیے, تھوڑی اس پہ ڈسکس ہوئی. لیکن اس طرح سے ایک تو حکومت اور پیپلز پارٹی یا اتحادی, یہ سب نے, انہوں نے اتحادی نہیں ووٹ دیا, ایم پی ایم اور انہوں نے ووٹ دیا سب. نہیں, یہ بہت اہم سوال آپ نے بھی اٹھایا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن ناظرین یہ بات کہنا پڑے گا کہ بڑی مذائقہ خیز بات ہے کہ سب نے مل کے بل بنایا اور کہا یہ جا رہا ہے, جو کہ حقیقتاً درست ہے کہ یہ پروونشل میٹر ہے, لیکن سب نے مل کے ہنسی خوشی بل بنایا. بڑی عجب بات ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس بل کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور جے یو آئی کہہ رہی ہیں ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے, اور سب جانتے ہیں کہ جے یو آئی کی جو سپورٹ ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے, بیکاز جے یو آئی سٹس ریئلی ایٹ اے پوائنٹ جہاں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ مل جائے تو اور مشکل حکومت کے لیے, اور اگر پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے تو اور مشکل حکومت کے لیے. تو بہرحال یہ معاملات جو ہیں پیچیدہ, اس پر نظر رہے گی. ہماری طرف سے جتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.